अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 55। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। इन्नमा बेशक वलीयुकुम दोस्त तुम्हारा अल्लाह है, व रसूलुहु और उसका रसूल, वल्लदीना आमनु और वो जो ईमान लाए, अल्लदीना वो जो युकीमून सलाता वो जो कायम करते हैं नमाज, व यूतून ज़कात और वो देते हैं ज़कात, व हुम राकिऊन और वो रुकू करने वाले हैं। ठीक, ये इसका तर्जुमा है 55 का। अब देखें, पिछली आयतों में बात हो रही थी ना कि यहूद और नसारा को दोस्त नहीं बनाना है। तो यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, बल्कि तुम्हारा दोस्ताना तो सिर्फ अल्लाह ताला से, उसके महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे और मोमिनों से होना चाहिए। ये बात यहाँ बताई जा रही है। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा दोस्त अल्लाह है। वलीयुकुम दोस्त तुम्हारा, वली के मायने हम पहले भी देख चुके हैं डिटेल में, बहुत वसी मायने होते हैं ना इसमें। पहले भी आपने इसका पढ़ा था कि इसमें दोस्ती, हमदर्दी, खैर ख्वाही, मददगार होना, सरप्रस्त होना, सारे मायने आ जाते हैं वली में। ठीक, तो किस किस को दोस्त बनाना है? अल्लाह ताला को बनाना है, उसके रसूल को बनाना है और ईमान वाले लोगों को बनाना है। और जब अल्लाह ताला से सच्ची दोस्ती होगी तो फिर अल्लाह ताला के दुश्मनों से तो दोस्ती नहीं हो सकती, है ना। तो अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है, और अल्लाह ताला से दोस्ती कैसे हो सकती है? कुरान मजीद से मजबूत ताल्लुक, गहरा ताल्लुक करके, अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करके, है ना। और अल्लाह ताला के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत वो कैसे होगी? तो इंसान क्या है, अपनी मनमानी नहीं करेगा, फिर उनकी अताअत छोड़ के अपनी मनमानी में नहीं लग जाएगा, अपनी बात को जो है नहीं मानेगा, या अपने बाप दादा की बात को तरजीह नहीं देगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को सीखने की कोशिश करेगा और उस पर अमल करने की कोशिश करेगा, तभी उनसे सच्ची मोहब्बत होगी। और तीसरी बात किससे बताया है, किससे मोहब्बत करनी है? वल्लदीना आमनू, और वो जो ईमान लाए, ईमान वालों से, मोमिनों से दोस्ती होनी चाहिए। मोमिनों से कैसा ताल्लुक होना चाहिए? दोस्ती का ताल्लुक, उनसे नरमी, हमदर्दी, खैर ख्वाही का ताल्लुक होना चाहिए। और उन मोमिनों की, ईमान वालों की सिफात भी देखें यहाँ बयान की गई हैं। वो मोमिन कौन है? अल्लदीना युकीमून अस्सलाता व यूतून ज़कात, वो जो कायम करते हैं नमाज और वो देते हैं ज़कात, व हुम राकिऊन और वो रुकू करने वाले हैं। ये इनकी सिफात बता दी गई हैं ईमान वालों की। यानी कि सिर्फ बातों का ईमान नहीं है, सिर्फ बात नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया बस हम ईमान वाले हो गए, बल्कि अमल करने वाले हैं। और क्या क्या अमल बताए जा रहे हैं? नमाज कायम करने वाले हैं और ज़कात अदा करने वाले हैं, यानी कि अल्लाह ताला के हुकूक पूरे करते हैं, बंदों के हुकूक भी पूरे करते हैं। और तुम फिर बताया वहुम राकिऊन, और वो रुकू करने वाले हैं। नमाज की बात तो पहले आ गई, तो यहाँ जो राकिऊन आया है वो किस बात के लिए आया है? कि राकिऊन से मुराद यहाँ क्या है? आजिज़ी करने वाले हैं, खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, यानी कि झुके हुए लोग हैं, अकड़ने वाले लोग नहीं हैं, बदमिजाज लोग नहीं हैं। तो ये गौर करने की बात है कि ईमान वाले, जिनकी ये सब सिफतें होती हैं, जिनमें सारी सिफत होती है, उनकी अल्लाह ताला ने कितनी फजीलत रखी कि अल्लाह ताला ने अपने साथ और अपने रसूल के साथ उनका जिक्र किया। देख रहे हैं ना आप आयत में कि वो जो दोस्त तुम्हारा अल्लाह और उसका रसूल, और वो जो ईमान वाले, तो ईमान वाले जिनकी ये सब सिफात होती है, उनका जिक्र अल्लाह ताला ने अपने और अपने रसूल के साथ किया। तो बड़ी फजीलत की बात है ये, अगर हम गौर भी करें तो, है ना। चले नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत 56। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू, और जो कोई दोस्ती करेगा अल्लाह से और उसके रसूलों से, वल्लदीना आमनु, और उनसे जो ईमान लाए, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, तो बेशक गिरोह अल्लाह का वो ही गालिब आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मजीद मुसलमानों को इस आयत में तसल्ली है कि ये मत समझो तुम कि थोड़े से हो, कमजोर हो, और जिन मुसलमानों से तुम दोस्तियां लगा रहे हो वो कमजोर हैं, और जबकि काफिर जो हैं वो तो बड़े मजबूत कुव्वत वाले हैं, उनसे अगर हमने दुश्मनी करी तो हमारा क्या अंजाम होगा। बल्कि जो मुखलिस होकर अल्लाह से दोस्ती करता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती करता है, और
سچے مومنوں کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو بے شک اللہ کا گروہ، یعنی کہ یہ لوگ جب ان سے دوستی کرتے ہیں نا، سچی دوستی، تو یہ اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، حزب اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا گروہ جو ہوتا ہے وہی غالب آنے والا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ غلبہ انہی کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لیے یہ خوشخبری دی گئی ہے یہاں پہ۔ اور دیکھیں نا، قرآن بھی اس پر گواہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، اکیلے تھے، ساری قوم ان کی دشمن، ان کے خود کے گھر والے، ان کے فادر، ان کے باپ خود ان کے دشمن، بادشاہ، وہاں کی ساری فوج، سب لوگ جو ہیں ان کے دشمن، اور ان کو جلانے پہ تل گئے، اور لیکن آگ میں ڈال بھی دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ، کتنا توکل، اللہ تعالیٰ کے دوست ہے نا، تو انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں، اور اللہ ان کو کافی ہو بھی گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا بھی لیا، ہے نا۔ تو انسان اگر اخلاص کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرے نا، تو اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے، سورہ مجادلہ 21-22 میں بھی آتا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، ضرور بضرور میں ہی غالب رہوں گا، اور میرے رسول، اور یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ تو ساری قوت طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اس لیے اس کو دوست بنائے، اس کے رسول کو دوست بنائے، اس کے مومن بندوں کو دوست بنائے، ہے نا، تو یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج دیکھیں نا، مسلمان کیوں مغلوب ہیں؟ کیونکہ آج مسلمانوں کا وہ ایمان ہی نہیں رہا نا جو مطلوبہ معیار پر اترتا، اس وجہ سے یہ مغلوب ہوئے پڑے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے ہمیں؟ پہلی بات تو یہی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کامیابی کا ذریعہ ہے نا، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنا لے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے، اور اللہ کے نیک بندوں کو دوست بنا لے، تو وہ کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ حزب اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور حزب اللہ کی جماعت، یہ دنیا میں بھی غالب آنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے، اور اس کے وعدوں پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت 57 پہ آ جائیے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہ تم بناؤ ان کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب من قبلکم، جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کافروں کو دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اب سابقہ آیتوں میں تو یہود اور نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا اور ان سے دوستی کرنے کا انجام بیان کیا، اب اس آیت میں جو ہے تمام کافروں سے دوستی لگانے کی ممانعت بیان کی ہے، اور ان کافروں کی صفات بھی بتائی کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، ہم سب سے خطاب ہے نا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، ان سے دوستیاں مت لگاؤ۔ ایسے لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، اس کو کھیل بنا لیں، ان سے دوستی مت رکھو۔ بہت امپورٹنٹ یہاں حکم آ رہا ہے، جو دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں یا پورے دین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کوئی سنت کے مطابق لباس پہننے پر مذاق اڑا رہا ہے، تو کوئی داڑھی پر مذاق اڑا رہا ہے، تو کوئی پردہ کر رہی ہے لڑکی تو اس کو بیکورڈ کہہ رہا ہے، اللہ کے حدود قائم کرنے پر جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کوئی اگر ان جو گنہگار لوگ ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، ان کے طور طریقوں کی موافقت نہیں کرتا، تو اس کا بھی مذاق، ویسے مسلمان کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی مکس گیدرنگ وغیرہ کر رہا ہے اور ہم لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، ان کے ناچ گانوں میں والے پروگرام میں شامل نہیں ہوتے، تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، ہوتے ہیں ایسے لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ کام جو ہے، یہ مذاق اڑانے کا کام اصلی کافر تو کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں دیکھیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو کہنے کو تو نام کے مسلمان ہیں، لیکن کافروں کی طرح ہی دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا، لعیبن، کھیل بنا لینا، کھیل بناتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا کس طرح مسلمانوں نے دین کو بھی کھیل بنا رکھا ہے نا، کچھ مسلمانوں نے، سب نے نہیں، جیسے دین کے نام پہ ناچ گانے کرنا، قوالیاں کرنا، یہ سب کرنا،
تو ایسے دوست لوگوں سے دوستی نہیں لگانی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے آپ تو آپ بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، پہلی بات تو یہی ہے۔ اور وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے نا، وہ مذاق اڑا کے کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ تاکہ دین کی اہمیت جو ہے ہمارے دل میں کم ہو جائے، ہے نا، اس لیے وہ ہمارے دین کا کھیل تماشا بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے پھر اپنے دین کو کم سمجھنے لگیں گے اور انہی کے جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، تو یہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی کہ جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، والکفار اور کافروں کو، ان کو دوست مت بناؤ، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا ہے، ٹھیک۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے، ان کنتم مؤمنین، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں بھی جو ہے اللہ سے ڈرو، اور ان لوگوں کو دوست مت بناؤ، اور اگر دوست بنا رکھا ہے، دوستیاں کر رکھی ہیں، تو ان کی یہ جو دلی دوستیاں ہیں چھوڑ دو، یہ بڑا شدید معاملہ ہے، اللہ سے ڈرو، دھمکی کا انداز ہے یہاں پہ، واتقوا اللہ، ٹھیک۔ تو کیا سبق ہے اس آیت سے؟ کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑائیں، کھیل تماشا بنا لیں دین کو، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی، ان سے دوستی ہے تو دوستی چھوڑ دو، باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اور مینلی یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اہل کتاب، مشرک، اکثر یہی جو ہے اسلام دین کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ اور بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہی خوف ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ٹھیک۔ چلیے اگلی آیت پر آ جائیے، آیت 58 پر۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب پکارتے ہو تم طرف نماز کے، اتخذوها هزوا ولعبا، وہ بنا لیتے ہیں اسے مذاق اور کھیل، ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، باوجہ اس کے کہ وہ قوم لا یعقلون، ایسے لوگ ہیں جو کہ عقل نہیں رکھتے۔ یہاں ایک مثال بتائی کہ کس طرح کافر لوگ اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ یہ طریقہ اپناتے تھے، جب اذان ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، پہلے بھی ان کا یہ طریقہ تھا کافروں کا، اور ابھی بھی یہ طریقہ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں سب لوگ۔ تو اذان دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور توحید پر مبنی ہے، جو دعوت کس چیز کی دیتی ہے؟ کامیابی کی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے اذان، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں کیا فرمایا؟ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے ایسا؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے ہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ ان کو بے عقل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر یہ عقل مند ہوتے تو جو اذان کے الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور سمجھتے تو ایسا نہ کرتے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا، اذان سے کی آواز سے چڑ کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو ہوتی ہے نا۔ حدیث سے جیسے کا مفہوم ہے جس میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جب اذان کی آواز سنتا ہے شیطان نا، تو دور بھاگ جاتا ہے، اتنی دور بھاگ جاتا ہے اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اس کو اذان کی جو ہے آواز سنائی نہ دے، اور ایسی جگہ دور جا کے بیٹھ جاتا ہے جہاں بالکل بھی اذان کی آواز اس کو سنائی نہ دے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے نا، پھر لوٹ کے آ جاتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں اس کے وضو کے بارے میں، اور اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے پھر آ جاتا ہے، اور پھر وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں اس کی رکعتوں کے بارے میں کہ کتنی رکعت پڑھی، کتنی نہیں پڑھی، اور یہاں تک کہ بھلوا دیتا ہے کہ کتنی رکعت پڑھی۔ تو اس لیے پھر جو سجدہ سہو ہے اس کا حکم آیا اس سے شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو شیطان کو اذان سے چڑ ہوتی ہے، اور جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں نا ان کو بھی اذان سے چڑ ہوتی ہے، جو خود کو بڑا عقل مند تو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، جبکہ خود ہی بے عقلے ہوتے ہیں۔ یہاں یہی تو بتایا جا رہا ہے نا، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ منافق جو ہیں مسلمانوں کو سفہا کہتے تھے، بیوقوف کہتے تھے مسلمانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہ ہی بیوقوف ہیں۔ تو یہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ خود ہی بے عقلے لوگ ہیں۔ تو کبھی کوئی اس طرح دین کا مذاق اڑا رہا ہو نا، تو پھر ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یہ تو بے عقل لوگ ہیں اس لیے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہے نا۔ آیت 59 پر آ جائیے آپ لوگ، آیت 59۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا،
نہیں تم دشمنی رکھتے ہم سے الا مگر ان یہ کہ آمنا باللہ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا اور جو کچھ نازل کیا گیا طرف ہمارے، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا من قبل اس سے پہلے، وان اکثرکم اور بے شک اکثر تمہارے فاسقون فاسق ہیں۔ اب یہاں قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب ہے، قل کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان سے ذرا کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، نہیں تم دشمنی رکھتے ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم اللہ پر، یعنی کہ آپ ذرا پوچھئے تو صحیح ان سے کہ تم ہم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ہم جو ہے اس پر ایمان لائے ہیں جو کہ نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی کہ قرآن مجید پر، اور جو نازل کیا اس سے پہلے یعنی کہ اہل کتاب کی کتابوں پر۔ تو اس کے علاوہ بھی اور کوئی بات ہے جو تم ہم سے ناراض ہو، کسی اور بات پر اعتراض کرتے ہو کیا تم؟ ہم اسی اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس پر تم لاتے ہو، اور ہم تو اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں قرآن مجید کو، اور تمہاری کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، پھر بھلا مشکل کیا ہے تم لوگوں کو؟ یہ تو کوئی عیب یا قابل مذمت بات نہیں ہے، پھر کیوں ناراض ہوتے ہو ہم سے؟ جیسے کہ سورہ بروج میں بھی آیا نا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس میں آپ کو معلوم ہوگا تفسیر میں کیا تھا اس میں، جب اس زمانے میں ایک قوم مسلمان ہو گئی تھی تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس میں خوب بڑی بڑی آگ جلوائی اور مسلمانوں کو ایک ایک کر کے اس میں پھینکوا دیا، اور قصور کیا تھا ان کا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو اس میں سورہ بروج میں کیا آتا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اس لیے اب کیا آگے کیا بتایا جا رہا ہے اس میں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور بے شک اکثر تمہارے فاسق ہیں۔ فاسق اس میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا، فاسق کا کیا مطلب ہوا، یا تو اسلام سے ہی نکلنے والے یا اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے، تو اکثریت ان کی فاسق ہے، دین سے نکلی ہوئی ہے۔ فاسق کیوں کہا گیا انہیں؟ کیونکہ اہل کتاب میں سے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے، بہت ہی کم لوگ جو ہے اسلام لائے تھے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نجاشی، عبداللہ بن سلام، چند لوگ ہی بس ایمان لائے تھے، اکثریت ان کی فاسق، اللہ کے دین سے باہر نکلے ہوئے۔ تو کیا پتہ چلا اس میں؟ یہی بات پتہ چلی ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں سے ناراضگی صرف اس لیے ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ناراضگیاں پہلے بھی تھیں، ہیں آج بھی، اور رہیں گی، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، سچا ہو کر مخلصی کے ساتھ دین پر ہمیں رہنا ہے، اور دین پر جب انسان آتا ہے نا سچا بن کے مخلصی کے ساتھ، مطلب خالص کرتے ہوئے، تو مشکلیں اسے سہنی پڑتی ہی پڑتی ہیں، مشکلیں آتی ہی آتی ہیں، لیکن کسی ملامت زدہ کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دین پر جمے رہنا ہے۔ یہی سبق ہے ہمارے لیے، مشکلیں تو آئیں گی لیکن ہمیں جمے رہنا ہے مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے، ٹھیک؟ چلے آیت 60 پر آ جائیے اب۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ، قل هل انبئکم کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں، بشر من ذلك بدتر اس سے، مثوبہ بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ وہ جو لعنت کی ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے، وغضب علیہ اور وہ غضبناک ہوا ان پر اس پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور اس نے بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت اور جس نے بندگی کی طاغوت کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اولئک شر مکانا یہی لوگ بدترین ہیں درجے میں، واضل اور زیادہ بھٹکے ہوئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ قل هل ننبئکم کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اللہ کے یہاں بدتر ہیں، یعنی کہ تم جو ہمیں برا سمجھتے ہو، ہمارے بارے میں تم جو بدگمانیاں کرتے ہو، لیکن کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب سے بدترین سزا کسے ملنے والی ہے؟ یقیناً وہ تم ہی لوگ ہو جن کی صفات اللہ نے یوں بیان فرمائی ہیں۔ کون کون سی صفات بیان کروائی ہیں؟ دیکھیں، من لعنہ اللہ وہ جو لعنت کی ہو اس پر اللہ نے،
جن پر لعنت کی اللہ نے، جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفیں کی، اللہ کے احکامات کو بگاڑا، حتیٰ کہ اللہ کے جو انبیاء تھے ان کا قتل بھی کر دیا. اس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی، اور اسی وجہ سے وغضب اللہ وغضب علیہ، اور وہ غضبناک ہوا اس پر. اللہ تعالیٰ کا غضب آیا ان لوگوں پر. وجعل منہم، اور کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اس نے بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر، یعنی کہ اور جن کو ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں. جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا پہلے بھی، کہ ان کو بندر بنانے کا جو قصہ آیا تھا، سورہ اعراف میں بھی آپ پڑھیں گے اس کو. آپ نے پڑھا تھا نا کہ ایک بستی یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا سازی کی تھی اور مچھلیاں پکڑ لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی صورتیں بدل دی تھی، ان کو بندر میں تبدیل کر دیا تھا. تو یہ لوگ ذرا اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں کہ کون ایسی قوم ہے جس پر اللہ کی لعنتیں پڑتی رہی ہیں، اللہ کا غضب پڑتا رہا ہے. دیکھیں تو صحیح ہے اپنی ہسٹری کو ذرا. اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ وعبد الطاغوت، اور جس نے بندگی کی طاغوت کی. طاغوت شیطان، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. طاغوت شیطان کے لیے بھی آتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ بھی طاغوت ہے، اور ہر وہ چیز جو سرکش ہو اور اللہ کی عبادت سے روکے اور خود اپنی عبادت کرائے وہ بھی طاغوت ہے. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو جو ہے اس کو معبود بنا لیا تھا. اسی طرح انہوں نے جو ہے اپنے علماؤں کو اپنا رب بنا لیا تھا. تو اسی لیے کیا بتایا؟ وعبد الطاغوت، اور جس نے بندگی کی طاغوت کی. تو ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ بدترین ہیں درجے میں، مکانا. یعنی کہ یہ جو بات آ رہی ہے اس کا یا تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں بڑے بڑے ٹھکانے پر ہیں، ان کا برا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. یا یہ جو ہے مکانہ درجہ، یعنی کہ ان کا مرتبہ جو ہے اللہ کی نظر میں بہت ہی کمتر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے اگینسٹ مسلمانوں کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. یہ لوگ سیدھے راستے سے دور جا چکے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے سخت ناراض ہیں، اور اتنے ناراض ہیں، اور اس ناراضگی کی وجہ سے ان پر لعنتیں ہوئی، ان پر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا، ہے نا. اور اہل کتاب جو ہیں، کتاب والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتا کر ہم کو بھی یہاں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ کہیں ہم بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے بوجھتے کہیں ہم بھی تو ان سے منہ نہیں موڑ رہے. اور یہ جو شکلیں مسخ کرنے کی بات آئی ہے، شکلیں بگاڑنے کی بات آئی ہے، تو ان لوگوں کی تو واقعی میں شکلیں بگڑی تھی، وہ بندر خنزیر بنائے گئے تھے. لیکن اب جو ہے امت مسلمہ کی شکلیں تو نہیں بدلیں گی، لیکن آپ دیکھ لیجئے عادتیں، اخلاق، کردار انہی جانوروں جیسے ہو جاتے ہیں پھر انسان کے، جب وہ نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، بلکہ ہو گئے ہیں. تو اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے ہم مسلمانوں کو. ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان کتاب والے ہوتے ہیں، قرآن والے ہوتے ہیں، لیکن صرف کتاب والے ہونا، قرآن کا سپرفیشل طور پر پڑھ لینا کافی نہیں ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے. اگر پڑھنے اور جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہ کریں، عمل نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں ایسے انسانوں پر، اور صورتیں بھی مسخ کر دیتے ہیں. اور اب جیسے کہ بتایا صورت مسخ کرنا، کہ وہ اس انسان کا کردار، عادتیں جانوروں کی طرح ہو جاتی ہیں. جیسے بندر کو دیکھیں نا، بندر بنائے گئے تھے، تو اب بندر کیسے بن رہے ہیں انسان؟ دیکھیں کیسے وہ جو ہے ایک دوسرے کی نقلے بازی کرتے ہیں، جوکنگ وغیرہ کرتے ہیں، کوند فاند کرتے رہتے ہیں، انسان چھین جھپٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جانوروں والی حرکتیں ان میں آ گئی ہیں، ہے نا. اور آج دیکھیں مسلمان بھی کیا ہیں؟ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ بھی سیدھے راستے سے جو ہیں بھٹک گئے ہیں، دور چلے گئے ہیں، گمراہی میں پڑ گئے ہیں، ہے نا. چلیں آگے بڑھتے ہیں آیت 61 پہ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم،
وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے ساتھ کفر کے، وہم قد خرجوا بھی، اور وہ یقیناً وہ نکل گئے ساتھ اسی کے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کو جو تھے وہ چھپاتے۔ اب یہاں جو ہے یہودیوں کے ایک خاص گروہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ کیا، ہم یہ بات پہلے دیکھ چکے ہیں، وہ یہودیوں کا ایک گروہ کیا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور اپنے ایمان لانے کا اظہار کرتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، اور دن بھر جو ہے مومنوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان محفلوں میں گزارتے اپنا دن اور ایمان لانے کا دعویٰ کرتے، اور جب شام کا وقت ہوتا تو کہہ دیتے کہ ہم تو اس دین کو نہیں مانتے، یہ تو اچھا دین نہیں ہے۔ تو ایسی حرکتیں کر کے یہ کیا کر رہے تھے، دوسرے مسلمانوں کو اور دوسرے لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھی جو ہے ان کے دل میں اسلام کے بارے میں شک ڈال رہے تھے، ہے نا؟ اسلام کو برا کر کے دکھا رہے تھے۔ اور پھر لوگ جو ہیں ابھی جو ایمان نہیں لائے ہیں یا ابھی جن کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے تو وہ بھی سوچ میں پڑ جاتے کہ اگر یہ دین اچھا ہوتا تو یہ لوگ جو ہے پلٹتے نہیں اس دین سے بلکہ جمے رہتے اس دین پر۔ تو یہ ان لوگوں کی سازشیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح آپ جانتے ہیں منافق بھی یہی کام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مجلسوں میں شامل ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، یعنی کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس تو وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے ساتھ کفر کے اور نکلے بھی وہ اسی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر بیٹھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی علمی مجلسوں سے وہ کچھ نہیں سیکھ کے جاتے، اثر ہی نہیں ہوتا ان پر کچھ بھی، نہ تو ان کے دلوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہ ہی عمل میں کوئی تبدیلی آئی، اور جس حال میں وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اسی حال میں اپنے کفر کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے بھی اس مجلس سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مقصد ہدایت پانا نہیں ہوتا ان کا، مقصد تو ان کا کچھ اور تھا، مقصد تو تھا کہ شبہات پیدا کریں، اسلام پر تان بازی کی باتیں نکالیں، قرآن اور حدیث سے کوئی ایسی باتیں ڈھونڈ لیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو بہکائیں، دین توحید سے لوگوں کو بھٹکا دیں، ہے نا؟ یہ مقصد تھا ان کا، اس لیے جو ہے جیسے آئے تھے ویسے ہی باہر نکلے، کفر کے ساتھ ہدایت پا کر نہیں نکلے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ بعض وقت کوئی انسان قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے لیکن اس کا مقصد اس سے ہدایت پانا نہیں ہوتا بلکہ اپنی گمراہی کو ثابت کرنا ہوتا ہے، یا حق پر جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو حق سے ہٹانے کے لیے سازشیں کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں انداز ہمیشہ سے باطل پرستوں کے رہے ہیں، اور آج بھی لوگ اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، پورے ادارے اس طرح کے سیٹ اپ ہیں جہاں کے لوگ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح اس آیت کو تمہیں رد کرنا ہے، اس حدیث کو کیسے جھٹلانا ہے اور اسی طرح کی باتیں۔ تو جب دل اور دماغ پر تعصب ہر دھرمی کے پردے پڑ جائیں نا تو پھر انسان کتنا بھی قرآن پڑھ لے، حدیثیں پڑھ لے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کرتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، نیتیں اچھی ہونا بہت ضروری ہے فائدہ پانے کے لیے، نیتیں درست کریں۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو تھے وہ چھپاتے۔ یہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، کیا چھپاتے ہیں؟ اسلام کے خلاف بغض، حسد، دشمنیاں، جو سازشیں یہ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ یہ چھپائے ہوئے اپنے دلوں میں، یا جو بھی ان کی باتیں مخفی ہیں مسلمانوں سے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور ان کا حساب بھی لے لے گا ایک دن۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو ان میں سے، یسارعون فی الاسم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنے کھانے میں حرام کو، لبئس ما كانوا يعملون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یہاں بھی کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت جو ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یعنی کہ اہل کتاب کی اکثریت جو ہے وہ گناہ میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، زیادتی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام مال کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ یسارعون فی الاسم، اسم گناہ کہتے ہیں اپنے نفس پر ظلم زیادتی کرنا، ہے نا؟ اور عدوان کہتے ہیں دوسروں پر ظلم زیادتی کرنا، یعنی کہ یہ لوگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، خود بھی گناہ کر رہے ہیں،
دوسروں پہ بھی ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں اور عدوان، بلکہ گناہ مطلب جو ہے، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو ہوتا ہے سمپل گناہ جس میں انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی جرم اس طرح کا ہے کہ اس کا اثر اس کی ذات پر پڑ رہا ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر کیا کرتے ہیں، اس جرم کو آگے پھیلانے کی کوششوں میں دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں، جرم کی نشر و اشاعت میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح کی جو دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو اور بھی بڑا جرم ہے، بڑے مجرم ہیں یہ لوگ، ہے نا۔ اور کس میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں یہ، وَأَكْلِهِمُ السُّحُتَ، اور اپنے کھانے میں حرام کو۔ سحت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، رشوت کے لیے مینلی آتا ہے خاص طور پہ، اور ویسے ہر حرام مال کے لیے آتا ہے، کسی بھی طرح حرام مال جو ہوتا ہے، چوری ڈکیتی دھوکہ دے کر کسی کا مال جو ہے دھوکے سے ہڑپ کر لینا، سب سحت ہے نا۔ تو یہ لوگ یہودی اہل کتاب میں سے اکثریت لوگ جو ہیں دوسروں کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے میں بہت جلدی کرتے ہیں اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ تو ان سب کے یہ سارے کام کیسے ہیں، لبئس ما کانوا یعملون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں، یہ تمام کام بہت ہی برے ہیں سارے کے سارے۔ آیت نمبر 63، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکتے انہیں، الربانیون والاحبار، ربانی اور علماء، ان قولہم الاسم، ان کے قول سے گناہ کے، وَأَكْلِهِمُ السُّحُتَ، اور ان کے کھانے سے حرام کو، لبئس ما كانوا یصنعون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ کرتے۔ اب دیکھیں، جب کسی ماحول یا معاشرے میں جرم پھیلتے ہیں نا، برائیاں عام ہونے لگتی ہیں، تو یہ اہل حق کا، اہل علم کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے لوگوں کو۔ لیکن جب کسی قوم کی بدبختی ہوتی ہے نا، اس کی قوم میں جو ہے بدبختی وہ مقدر کر چکی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر ان کے علماء بھی جو ہیں اپنے فرائض سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ بھی جو ہیں اپنی دنیا کی مستیوں میں پڑے ہوتے ہیں، اپنی سیاستوں میں بس لگے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں نا علماء اور مشائخ کو سرزنش کی گئی ہے، سخت ڈانٹ ہے اس میں، اس لیے کیا فرمایا دیکھیں، کیوں نہیں روکتے انہیں ربانی اور علماء، ان کے مشائخ بھلا جو ہیں، ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں سے، حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں روکتے، بلا شبہ وہ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ فرض بنتا تھا ان کے ربانی لوگوں کا، ان کے علماء کا، کہ جب وہ لوگوں میں یہ سب برائیاں دیکھ رہے تھے تو وہ ان کو اس سے روکتے، لوگوں کو سمجھاتے، ان کی تربیت کرتے، رہنمائی کرتے صحیح چیز کی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک روایت آتی ہے، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں کوئی ایسا شخص ہو جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو اور وہ اس سے زیادہ معزز اور زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اسے گناہوں سے منع نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ اور اسی روایت کو جو ہے امام ابو داؤد میں آتا ہے، تو اللہ انہیں ان کے مرنے سے پہلے ضرور اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا، عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ کیا مطلب اس کا، یعنی کہ یا تو اس کو کسی فتنے یا گمراہی میں مبتلا کر دے گا جس کا عذاب آ کر اسے پہنچے گا، یا پھر ایسے ہی کوئی مصیبت آفت اس پر آ جائے گی۔ اور کس وجہ سے آ رہی ہے یہ، کہ اس نے گناہ ہوتے دیکھے اپنے سامنے پر روکا نہیں۔ اسی طرح علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے، علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ اور برباد ہوئے کہ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور ان کے مشائخ اور علماء نے ان کو منع نہ کیا، اور جب وہ گناہوں میں بری طرح مبتلا ہو گئے تو سزاؤں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، لہٰذا تم نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو، قبل اس کے کہ تم پر بھی کوئی ایسا عذاب نازل ہو جائے جیسا ان پر نازل ہوا تھا۔ یاد رکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ تو کسی کے رزق میں کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کسی کی موت قریب ہو سکتی ہے۔ سمجھی بات؟ یعنی کہ ہم لوگ کیوں نہیں دوسروں کو منع کرتے، برائی سے کیوں نہیں روکتے، ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ بدلے میں یہ ہم سے مار پیٹ کرے گا، ہمیں مار دے گا، یا کچھ اس طرح ہو جائے گا، ہم سے ناراض ہو جائے گا، یا اس لیے بھی منع نہیں کرتے لوگ دوسروں کو برائی سے کہ پھر ہمارے مفادات پر ضرر پڑ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ
یاد رکھو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر سے نہ تو کسی کے رزق میں کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کسی کی موت قریب ہو سکتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت میں بیسیکلی بہت امپورٹنٹ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں ربانی علماء، ان کا کیا کام ہوتا ہے، یہ اہم فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ اور صرف اہل علم یہ علماء اور صرف احبار نہیں، بلکہ آپ دیکھیں مسلمان امت کا ہر فرد اس کا جو ہے یہ اہم فریضہ ہے، اہم کام ہے نا، کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں کیا آیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ مسلمان امت کا ہر ایک فرض کا یہ فریضہ ہے، ہر ایک فرد جو ہے اپنا یہ فریضہ بھول بھی رہا ہے آج، ہے نا۔ سب سے پہلے تو خود کو ہی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم کو نیکی کا حکم دینا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، اور جو بے وقوف ہے ان کو ان کے ہاتھوں سے پکڑنا ہوگا، یعنی گناہ جو کر رہے ہیں ان کو گناہ کرنے سے روکنا ہوگا ان کو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہو۔ کتنے ڈرنے والی بات ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے جو پورا کرنا ہے، ورنہ دنیا میں بھی اس کی سزا آتی ہے۔ آگے کیا فرمائے اس آیت میں، لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ روک نہیں رہے ہیں لوگوں کو برائیوں سے اور نیکی کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بڑی بری بات ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بیسیکلی اگر کوئی کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دے رہا ہے، مطلب نیکی کا حکم نہیں دے رہا ہے، تو یہ بھی بری بات ہے، دینا چاہیے، ہے نا۔ لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم وہ ہے کہ انسان برائی ہوتے دیکھے اور پھر بھی ان کو نہ روکے، کیونکہ ان کو نہ روکنے والا پھر انہی میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب وہ حدیث جانتے ہیں کہ جو برائی کو دیکھے تو اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں تو زبان سے روکے کہہ کر، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے ایٹ لیسٹ اس کو برا جانے، اور جو دل سے بھی برا نہیں جانتا اس برائی کو تو اس میں پھر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم اب دل میں اتنے اس لیول تک گر گئے ہیں کہ دل میں بھی برائی ہمیں برائی نہیں لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہمارے اندر ایمان ہے بھی یا نکل چکا۔ تو کیا سبق ہے اس میں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ایک فریضہ یہ بھی ہے، تو ہمیں اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، قرآن اور سنت کا علم لینا ہے، خود بھی پہلے اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے، اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنے کی تلقین کرنی ہے، رکنے کی، ہے نا۔ چلیں آج یہیں تک رکھتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔